आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अब्रार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान सीज़न 2। नाज़रीन इकराम, गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफ़ा तो हो रहा है, अवाम परेशान हाल तो है ही। यकीन सी बात है कि घरों में जब बिजली नहीं आएगी तो बीमारियाँ जन्म लेती हैं। घर में ऐसे पेशेंट भी हैं जो हवा के बग़ैर या एसी के बग़ैर नहीं रह सकते। जब उनको हवा या एसी की ठंडी हवा नहीं मिलती तो फिर वो हॉस्पिटल का रुख करते हैं। नाज़रीन इकराम, अवाम परेशान हाल है, दिन ब दिन गर्मी में इजाफ़ा हो रहा है। यहाँ पर हम आज जमा इसलिए हुए हैं क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है के इलेक्ट्रिक के हवाले से। बिजली घरों में ना होने के बराबर है, लेकिन जब बिजली के बिल आते हैं तो इस कदर इजाफी बिल होते हैं कि जब हम बिल को देखते हैं तो परेशान हाल हो जाते हैं। क्योंकि जो कमाने वाले हैं 3 से 4 हज़ार दिन के, ये तो मैं वो पैसे बता रहा हूँ जो हर बंदा नहीं कमाता। जो दिहाड़ी पेशा अफराद हैं, जो मज़दूर तबका है, जो 1500 रुपये कमाता है, जब उसके महीने का बिल 25 से 30 हज़ार आएगा तो वो क्या करेगा? वो अपने घर का रेंट देगा, अपने बच्चों का पेट पालेगा या 25 से 30 हज़ार रुपये बिल पे करेगा। जब खुदकुशी करने पर आमादा हो जाता है तो फिर ऐसी कई NGOs होती हैं जो उसके मरने के बाद आते हैं और कहते हैं कि हमने इतने लाख रुपए की इसकी इमदाद कर दी। अरे भाई, जब ज़िंदगी में आप उसके काम नहीं आ सके तो मरने के बाद उसके पैसे किस काम के? अगर हम उसकी ज़िंदगी में उसकी हेल्प कर दें और ये जो ओवर बिलिंग के ख़िलाफ़ बात कर लें तो मेरे ख़्याल से ये सारी चीज़ें दूर हो सकती हैं इस सूरत में कि हम अगर आवाम की बात करें, आवाम की परेशानी को देखें। ओवर बिलिंग से सताई आवाम आज भी बलोच पुल पर धरना दिया हुआ है। गर्मी की शिद्दत इस कदर है कि हीट स्ट्रोक का ऐलान हो चुका है। बारिशें तो होंगी, लेकिन अभी परवरदिगार आलम से मैं दुआ गो हूँ, परवरदिगार आलम रहमत की बारिश बरसाइए, क्योंकि यहाँ पर बिजली होने के ना होने के बराबर है। हमारे दरमियान अजीम शख्सियात है कि जिनको आप अलग अलग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। हमारे दरमियान सबसे पहले जो हमारे बाखबर पाकिस्तान के नुमाइंदा हैं जनाब चौधरी उस्मान इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। उस्मान, कैसे मिजाज है आपके? इनके साथ नाज़रीन किराम बड़े खूबसूरत लबो लहजे के मालिक हैं, आप एनालिस्ट हैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से। आज इनको हमने खुसूसी तौर पर मदऊ किया है और आज ये बात करेंगे इलेक्ट्रिक सिटी पे कि भाई के इलेक्ट्रिक क्या क्या इकदाम कर सकती है, आवाम को क्या क्या रिलीफ दे सकती है और क्या क्या नाक़िस काम वो करते हैं कि जिससे आवाम परेशान होती है, जो कि गैर कानूनी भी है। अनिल इम्तियाज़ हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अनिल भाई। अनिल भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? नाज़रीन हम इनके साथ ही वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने हमेशा हक़ की बात की और जब जब इन्होंने हक़ की बात की तो इनकी आवाज़ दबाने की कोशिश भी की गई, लेकिन ये मर्द मुजाहिद मैदान अमल में ऐसे आते हैं कि जैसे एक मर्द मुजाहिद के आने का हक़ होता है। परवरदिगार इनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, क्योंकि अब जो ये करने वाले हैं वो बहुत मुश्किल और बड़ा कठिन लम्हा होगा इनके लिए। आज बात करेंगे कि ये 4 जून को क्या करने वाले हैं। मेरी मुराद है जनाब शर्जील गुबलानी, ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के आप चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्जील भाई, कैसे? शर्जील भाई, मैं चाहता हूँ कि आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की बात आपने की और अभी डिफेंस से यहाँ तक पहुँचने में आपको 1 से 1.5 घंटा लगा, यहाँ के जबकि 10 से 12 मिनट का रास्ता है। बताइएगा कि पहले आपका सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो खैर जो आवाम भी मुश्किल में है तो हम भी मुश्किल में ही है, लेकिन सीधी सी बात है जो लोग रोड पे बैठे हैं, जो गर्मी के अंदर शिद्दत 36 का टेम्परेचर है और जो फीलिंग है वो उसमें 42-43 पे है, और इस वक्त जिस तरीके से इस कड़ी धूप में लोग बैठे हैं उसलिए घर में भी नहीं बैठ पाते, तो इसलिए जो है बलोच पुल पे भी बैठे हुए हैं और साथ साथ इस वक्त आपका माइकलाची रोड है वहाँ पे भी एहतजाज जारी है लियारी वालों की तरफ से। तो बस मैं अभी इस वक्त पहुँचा हूँ, बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रहा था कि अच्छा, आपने लोगों से बात की गाड़ी रोक के कि भाई आप क्यों बैठे हुए हैं, गर्मी की शिद्दत देखिए, आप यहाँ पर धरना दे के बैठे हैं, क्या उनकी सुनवाई होगी? शर्जील भाई देखिए, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो अफसोस का मकाम जो है ना वो ये है कि जो हमारे रूलर्स हैं वो उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी पे डिग्रियाँ ली हुई हैं। किसी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, किसी ने एचिसन से। उनके नज़दीक हम जानवर भेड़ बकरियों से ज़्यादा कुछ नहीं है, और टेबल टॉक तक आज तक कभी कोई मसला हमारा आज तक कोई भी हल नहीं हुआ। वो हमेशा सड़कों पे आने के बाद ही हमारे मामला हल होते हैं, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे हुक्मरान क्यों चाहते हैं कि लोग सड़कों पे निकलें
اور اس کے بعد معاملہ حل کریں. یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے, کیونکہ جتنی عزت ان کی ہے اتنی عزت عوام کی بھی ہے. آج اگر ان کو تنخواہ ملتی ہے تو ہم لوگ ٹیکسز دیتے ہیں, ہم معیشت کا پلڑا چلا رہے ہوتے ہیں, ہم ساری معاملات میں ان کو عزتیں دے رہے ہوتے ہیں, لیکن شاید رب کی طرف سے تو ان کو عزت ملی, ہم نے بھی عزت دی ہے, لیکن وہ عزت شاید اب لگتا ہے کہ ان کی رات نہیں آ رہی. شرجیل بھائی, دھرنا دینے سے, اپنے بچوں کے روڈ پہ لانے سے, بڑے بزرگوں کو روڈ پہ آنے سے کیا جو اعلیٰ حکام ہیں کیا ان تک کی آواز پہنچتی ہے؟ کیا وہ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں؟ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کشمیر میں 3 دن کے اندر عوام کو 3 روپے پر یونٹ بجلی ہو گئی نا. تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ پاکستان, کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہے, باقی علاقوں میں اس لیے نہیں ہو رہا کہ لوگ گھروں میں بیٹھیں. جس وقت یہ شہر میں نکل آئیں گے, لیکن میرے خیال سے اگر تجزیہ کروں شرجیل بھائی, تو اس کا مطلب وہ پاکستان نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر فوراً عمل درآمد ہو گئی. اگر وہ پاکستان ہوتا تو وہاں پر یہ معاملات نہ ہوتے. گلگت بلتستان کی اگر بات کریں, وہاں کی بھی مان لی گئی, وہاں پر تو مان لی جاتی. کراچی کو کیوں یہ غرمال بنایا ہوا ہے؟ اصل میں کراچی کو اب تک کسی نے آن نہیں کیا. کراچی کے اپنے بیٹوں نے بھی کراچی کے ساتھ غداری کی. جیسے سیدھی سی بات کہوں گا, بالکل برملا کہوں گا, کراچی کے جن لوگوں نے کراچی کو اپنا سمجھ کے, اپنے لوگوں کو سمجھ کے ووٹ دیے, انہوں نے یہ جو ہے گیروں کے ہاتھوں بکے. جو سائیکل تھی آج ان کے پاس ڈبل کیبنے اور پراڈو, اور جن کے پاس نیشنلٹی آج UK اور امریکہ کی ہو گئی. انہوں نے سب سے بڑی غداری کی شہر کے ساتھ, اور ہمارے شہر کے ساتھ اور شہریوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم. 70% ریونیو دینے والے شہر کی آپ حالت دیکھیں. میں بھی لاہور گیا تھا. لاہور میں دوپہر کے ٹائم جو باغ ہیں, جو فٹ پاتھوں پہ باغ ہیں, اس پہ اسپرنکل چل رہے ہیں. وہ اسپرنکل پاور سے چل رہے ہیں نا, وہاں پانی پاور سے آ رہا ہے نا. ہم تو پانی بھی خریدتے ہیں اپنا جو ہے ٹینکروں سے, ہم تو بجلی بھی اب سولر سے لینے کے لیے جا رہے ہیں. گیسوں میں حال یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے, بیوی بچے ہمارے جو ہے, بہنیں ہماری مائیں, وہ گیس کے جو ہے دھماکوں کے سے ان کے شہادت ہو جاتی ہے. اب کل کا حادثہ دیکھ لیں حیدرآباد کا, آپ کے سامنے. ہم 12 دفعہ بول چکے ہیں کہ ہم یوز ٹو نہیں ہیں گیس سلینڈر کے. ہمارے تو گھروں میں پائپ لائن سے گیس آتی تھی, وہ گیس کہاں گئی؟ اور اتنے بڑے بڑے جو لوگ بیٹھے ہیں, جو فلاسفر ہیں اتنے بڑے, اور جو بولتے ہیں کہ ہم سے زیادہ دنیا کو کوئی نہیں سمجھتا, ہم نظام دنیا کے چلاتے ہیں. بیڑا گرک کر دیا اس ملک کا اور شہر کا. آج دیکھیں نا, ہمارے پاس بجلی نہیں ہے, اور 3.5 کروڑ کے شہر میں ایک ہی بندہ ہے, جو ایک ہی مافیا ہے جو آپ کو بجلی ڈسٹریبیوٹ کرے گی, اور جب دل چاہے گا بند کر دے گی, جب دل چاہے گا آپ کے آگے بےزتی کرے گی, آپ کا گریبان پھاڑ دے گی, جب دل چاہے گا آپ کو کورٹ میں کھڑا کر دے گی. اور مزے کی بات یہ کہ کورٹ جو چلانے والے جج ہیں وہ بھی کبھی بھی عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے. میں تو بھگت کیا ہے, میں ٹیکس پیئر ہوں شہر کا. میرے ساتھ وہ ٹیکس پیئر تھے جو پاکستان کے لارجسٹ ٹیکس پیئر, لارجسٹ 100 ٹیکس پیئر میں سے ایک شخص میرے ساتھ کورٹ میں کھڑا تھا. اس کا قصور, ہمارا قصور کیا ہے؟ قصور کیا, ہم تو ڈیفالٹر نہیں تھے بجلی کے بل کے. ہم نے تو کسی دن بجلی کا بل جیسے آپ بجلی کا بل بھیجا جس ہم مطمئن نہیں ہیں, ہم نے وہ بجلی کے بل بھرے. میں تو شاباش پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں محسن نقوی صاحب کو, جنہوں نے 77 کروڑ یونٹ لاہور کے شہریوں کو واپس دلائے. کیوں؟ ہمارے شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے, ہمارے صوبے کا کوئی والی وارث نہیں ہے. جو بولتے ہیں ہم دھرتی کے بیٹے ہیں, کہاں ہیں دھرتی کے بیٹے؟ وہ پنجاب کے بیٹے نے تو ان کے پنجابیوں کو دلا دیا اپنا حق. 77 کروڑ یونٹ ان کے فورنسک کے بعد ان کو مل گئے نا. کیوں ہمارا فورنسک آڈٹ نہیں ہوتا؟ میری باقاعدہ چیئرمین FBR, بلکہ چیف RTO سے بات ہوئی انکم ٹیکس کے FBR سے. میں نے بولا آپ ان کا آڈٹ کرتے ہیں؟ بولے نہیں, ہمارے تو پر جلتے ہیں, ہم ان کا آڈٹ کر ہی نہیں سکتے. آپ کا FBR کا محکمہ جو ہمیں گردن سے پکڑ کے, کالر سے پکڑ کے اپنے سامنے کھڑا کر دیتا ہے, ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے اٹھا کے لے جاتا ہے, ہمارے اکاؤنٹ سے جو پیسے اٹھا کے اپنے پے آرڈر بنا کے لے جاتے ہیں, بڑی وہ واپس کبھی بھی نہیں ملتے. ٹھیک ہے, اس پہ بھی ہماری سنوائی نہیں. لیکن ان کے جو اربوں روپے کا ہمارا مقروض ہے, 177 ارب روپے اس نے خالی صرف اور صرف سوئی گیس کے دینے. اللہ, صرف 177. کیسے ہمت ہوئی مولانا سلوی کی اوقات کیا جو یہ بولے کہ کراچی والے 70 ارب کے مقروض ہے؟ ارے کراچی والے تو ایسے دریا دل ہے کہ 3 وقت کا کھانا فٹ پاتھوں پہ ہزاروں آدمیوں کو کھلاتے ہیں. کراچی والے تو وہ دریا دل ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس, دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس کراچی والوں نے قائم کی ہے. کراچی والے تو وہ دریا دل ہے جو ملک کی معیشت کا پورا پہیا چلا دے, اور آپ کو شرم نہیں آتی اور کسی کی ہمت نہیں بھی کہ اس کی زبان کھینچ لے. مجھے تو حیرت ہے ہمارے MNAs, MPAs, بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں پہ کہ جنہوں نے جو ہے وہ باتیں سن لی. 70 روپے کا کراچی کا مقروض کسی کا نہیں, کراچی کا کوئی شہری مقروض نہیں ہو سکتا. کراچی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دریا دلی دی ہوئی ہے, کراچی کو میں فخر کرتا ہوں, میں کراچی ہوں. لیکن کراچی کی اگر بات کی جائے, پنجاب کی بات کی جائے, جیسے محسن نقوی کی آپ نے بات کی, تو دارالخلافہ اسلام آباد, وہ آپ دیکھیں کہ پنجاب پورا
خوبصورت اور وہاں جائے تو ایک جگمگاتا ہوا شہر بن گیا. اور کراچی جو پوری دنیا کو, یہاں پر لوگ گٹھیاں لے کے آتے تھے, تھیلی لے کے آتے تھے اور یہاں سے اپنی جائیدادیں بنا کے اب پنجاب کا ہی رخ کر رہے ہیں. لیکن کراچی یتیمی بے بسی کے عالم میں کیا ہمیشہ اندھیروں میں رہے گا؟ بالکل, کیونکہ ہم سے نفرت ہے لوگوں کو, میں نے محسوس کیا ہے, آپ یقین کریں میں نے محسوس کیا ہے کہ باقی صوبے کے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں. یہ واضح ہے, یہ نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں اگر یہ ہم پہ نفرت نہیں کرتے ہوتے, یہ جو باہر سے آگے ہم پہ جو رولنگز کرتے ہیں چاہے کسی بھی محکمے میں ہو, آج تک کبھی کسی نے کراچی کا گڈھا بھی بھرنے کی کوشش کی ہے؟ ہمارے گٹر کے ڈھکنے کو ہمارے مائیں بہنیں بچے ہمارے گٹر میں ڈوب کے مر جاتے ہیں. ہم کراچی 80-90 کی دہائی تک کراچی روشنیوں کا شہر تھا. ہم پراؤڈنیس دی. آج اگر ای کے جو موقع پہ ہے آپ کا ایمریٹس ایئر لائن کا, وہ کیا لکھتے ہیں؟ ایمریٹس کراچی. ایمریٹس کراچی اتنی دنیا کی بیسٹ ایئر لائن جو کہ پروڈیوس ہوئی آپ کی کراچی سے, لیکن ہمارے کراچی کے ساتھ تو باہر دوا. شربیر شجیل بھائی, آپ کے ساتھ تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن اینالسٹ ہیں اور کے الیکٹرک کے حوالے سے آپ کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے وہ انکشاف کیے ہیں میرے ساتھ ابھی آف بریک. میں چلتا ہوں ناظرین کرام اور آپ کو ملواتا ہوں انیل امتیاز سے. امتیاز, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. انیل امتیاز ہمارے درمیان موجود ہیں. انیل بھائی مجھے بتائیے گا کہ جیسے بھی شرجیل بھائی کی آپ نے گفتگو سماعت کی, کہ الیکٹرک بجلی فراہم کرتے ہیں. ہم نے دوسری کنٹریز میں دیکھا ہے کہ وہاں پر الگ الگ کمپنی کو ٹھیکے دے رکھے ہیں. کیا پاکستان کے اندر یہ صرف کراچی میں صرف ایک کے الیکٹرک ہی ہے جو تمام ہی لوگوں کو منہ بھی دیتی ہے اور لوگوں کا منہ نوچتی بھی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ سر پہلے میرا نام انیل ممتاز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو باہر کا اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی کے الیکٹرک بیٹھی ہوئی ہے, لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن کمپنی ایک ہی ہوتی ہے, آگے انہوں نے سبلیکٹ کیا ہوا ہے, صرف میٹر دیا ہوا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر آپ کر لو, آپ کر لو, آپ کر لو. ٹرانسمیشن لائن سب کی ایک ہوتی ہے, ٹرانسمیشن لائن الگ نہیں ہو سکتی, یہ یاد رکھیں. یہ جو پرسپشن بنا ہوا ہے نا کہ جس طرح موبائل کمپنیاں آ گئی ہیں تو وہ سیلولر ہیں, وہ ویوز ہیں, وہ آپ اس کے اندر آپ بہت سارے اس کے اندر انسرٹ کر سکتے ہیں. بجلی جو ہے, سب سے پہلی بات آپ یہ نوٹ کر لیں, یہ یوٹیلیٹی ہے, بنیادی ضرورت ہے. یوٹیلیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنیادی ضرورت. عوام کو یہی نہیں پتا, وہ یہ کہہ رہے تھے ہارورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں, تو وہ ہارورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں, انہوں نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ یوٹیلیٹی کا اردو میں مطلب ہوتی ہے بنیادی ضرورت. اور آئین کے اندر بنیادی ضرورت مفت میں فراہمی کا کہا گیا ہے. اچھا, اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جو مفت میں فراہمی یہ جو پوری حکومت ریاست بنائی جاتی ہے نا, جس کو آپ ریاست کہتے ہو, ان کا کام ہوتا ہے وہ بنیادی ضرورت جو ہوتی ہے وہ فراہم کرنے کے لیے وہ آپ ان کو پے کرتے ہو, وہ آپ کو بنیادی ضرورت جو ہے نا تسلسل کے ساتھ آپ کو فراہم کرنے کے پابند ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنا وہ جو ہارورڈ والے جو بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس کو کاروبار بنا دیا اور آپ سے پیسے لینے شروع کر دیے. جو آپ کو بنیادی ضرورت جو آپ ہی کی چیز ہے, آپ ہی کا اثاثہ ہے, اس کو فراہم میں تھوڑا سا وہ جو کاسٹ آتی ہے اس کو کاروبار بنانا شروع کر دیا. اپنی نائلیوں سے, اپنی کیا کہتے ہیں نالائکیوں سے, اپنی ان کی کرپشن کی وجہ سے اس کو کاروبار بنا دیا. پہلے تو اس کو لاس دکھا رہے ہیں خواہ مخواہ کا, کہ الیکٹرک میں تو میں رہ چکا ہوں, وہاں پہ لاس ہوتا تھا. لاس ایسے نہیں ہوتا, ایک دن میں نہیں آتا, یہ کریٹ کیا جاتا ہے. بڑی اس کو انجینئرنگ کہتے ہیں, اس کو ایول انجینئرنگ ہوتی ہے. اس کو کریٹ کر کے ایسے دکھاتے ہیں جیسے وہ اس کو کاروبار بنا دیا. اب کاروبار کا آپ خود دیکھ رہے ہیں, پورے پاکستان کا حال ہے. مطلب ڈسکوس تو دوسری جگہ ہے نا, کراچی کے اندر تو صرف کے الیکٹرک ہے نا, وہاں بھی تو بجلی نہیں ہے, وہاں تو 20 گھنٹے 18 گھنٹے. آپ نے خود کا پروگرام کیا ہے ان کے ساتھ, ہمارے وزیر توانائی جو سندھ کے ساتھ, تو انہوں نے کیا بتایا کہ اندرون سندھ میں کتنا ہو رہا ہے. آپ کو تھوڑا سا ان سے پوچھنا چاہیے تھا اندرون سندھ میں کیوں ہو رہا ہے. اندرون سندھ میں یہ ہو رہا ہے کہ کے الیکٹرک ان کی بجلی ہے 9 روپے کی. کتنی کی ہے سر؟ 9 روپے فی یونٹ کی بجلی ہے, وہ چوری کر کے کے الیکٹرک ہم کو 28 روپے میں دے رہی ہے. یہ ہے وہ اصل بنیادی چیز جو آپ کو نہیں پتا. ایک یونیفارم آپ نام سنتے ہیں, یونیفارم ٹیرف, اور سب نے سمجھ لیا کہ جب جناب وردی کے اور جوتوں کے پیسے ہیں. یہ وردی اور جوتوں کے پیسے نہیں ہیں, یہ ایک بہت بڑا اسکیم ہے جو آپ
کی سمجھ سے باہر ہوگا. اچھا مجھے بتائیں، چلے ہماری سمجھ سے تو باہر ہے، کیا یہ گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے یا صرف عوام کو ہی نہیں پتا؟ گورنمنٹ کو تو پتا ہوگا نا، جو آئے دن نئے نئے وعدے کرتے ہیں. جیسے میں نے بھی سید ناصر حسین شاہ کا انٹرویو کیا، آپ نے دیکھا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم 100 یونٹ تک فری دیں گے جو گھر 100 یونٹ استعمال کرتا ہے، لیکن عمل درآمد کب ہوگی اس کا انہوں نے ابھی نہیں بتایا. انہوں نے کہا کہ ہم ابھی جو بجٹ آئے گا، بجٹ کے بعد ہم اس کی عمل درآمد کریں گے. اور چار جو ہے وہ اسٹیشن بنا رہے ہیں جس میں سولر سسٹم لگائیں گے وہ، اور 3 کراچی میں ہے اور ایک جام شوروں میں بنے گا، جس سے عوام کو وہ فری بجلی دیں گے وہ سولر سسٹم کے، جس کے اندر اور رجسٹریشن ہوگی اور 50 میگا واٹ جو ہے وہ رجسٹریشن میں لے کے آئیں گے اس کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سولر سسٹم لگیں گے وہ جو ورلڈ بینک کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا ہے اس میں بھی 20% عوام سے لیں گے تو وہ فیسلٹی حاصل کر سکیں گے. وہ میں آپ کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کر دوں. آپ کو جو بتا رہے تھے کہ ہم نے، اچھا پہلے یہ بتائیں کہ حکومت آئے ہوئے کتنے عرصہ ہوا ہے؟ 15 سال. نہیں ابھی یہ بھی 6-7 سال. انہوں نے کیسے بانٹ دیا؟ یہ امپلیمنٹ کیسے ہو گیا؟ بیچ میں 1 سال تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، یہ کیسے ہو گیا؟ جناب یہ ایک اور اسکیم ہے کہ آپ سولر دے رہے ہو اور ورلڈ بینک کے کہنے پہ یا آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر آپ کون ہوتے ہیں، یا آئی ایم ایف آپ کو کیوں ڈکٹیشن دے رہا ہے؟ دیکھیں آپ کی ریاست یہاں پہ ریاست نہیں ہے، آپ کو کہیں سے ڈکٹیشن آ رہی ہے تو آپ کی خود مختاری اور سلامتی کمپرومائز ہے کہیں پہ. ٹھیک ہے، یہ کام آپ کا تھا. آئی ایم ایف کا کام نہیں ہے کہ مفت دیں یا آپ اس کو دیں کہ آپ وہ جو کہہ رہے تھے کہ ان سے نا پیسے لینے 20% اور 80% آپ دیں. آپ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ 80% کیا ہے؟ لون ہے. وہ کون چکائے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ اور وہ جو 80% آپ لے کر آ رہے ہیں وہ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ قومی خزانے سے. قومی خزانے میں کہاں سے بھر رہے ہیں؟ آپ گھر سے آئے ہیں نا، پیٹرول کے پیسے دیے آپ نے، ٹیکس دیا اس کے اوپر، پرچی تو نہیں لی ہوگی نا، تو وہ کاؤنٹ نہیں ہو رہا. آپ ہر چیز میں موبائل کے اندر ٹیکس دے رہے ہیں، بجلی کے اندر کتنے لمبے ٹیکس دے رہے ہیں، کوئی آپ کو کاؤنٹ ہے؟ یہ پیسے آپ کے قومی خزانے میں جا رہے ہیں، یہاں سے آپ کو پھر آپ کو وہ 80% پھر وہی آ رہا ہے. یہ سائیکل ہے، یہ جو کرپشن کا سائیکل ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہے پیسے. اب کے الیکٹرک نے کیا کیا؟ 9 روپے کی بجلی ہے سی پی پی اے جی کی، جس کو آپ لوگ وعدہ سمجھتے ہیں، اس کا نام ہے سی پی پی اے جی. ٹھیک ہے، اچھا وہ سی پی پی اے جی کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا انہوں نے ادارہ بنا دیا کہ این ٹی ڈی سی سے وہ بجلی لے کے ڈسکو کو دے گا اور اس میں اپنا کمیشن رکھے گا. کمیشن رکھنے کے بعد ان کے 300 یا 400 ملین کے ایسٹس بن گئے ہیں بیٹھے بٹھائے اس کمپنی کے، اور آپ کو بجلی ہے بھی نہیں ہے. لوگ سڑکوں پہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ بلوچ کالونی پہ بیٹھے ہوئے، وہاں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ تو یہ اندرون سندھ، اندرون پنجاب، اندرون کے پی کے، اور ادھر کا تو کسی کو حال نہیں معلوم نا. آپ تو ایک تو ہم تو واٹس ایپ پہ بیٹھے ہوتے تو دیکھ رہے ہوتے کہاں کہاں بجلی نہیں ہے. یہ وہ بات ہے. 9 روپے کی بجلی ان کی ہے، 28 روپے کی کے الیکٹرک تک پڑتی ہے. 18 روپے سے لے کے 28 روپے فی یونٹ. آپ کو پہلا وہ جو سلیب ہے 42 روپے تک کا ہے، 16 روپے سے لے کے 42 روپے تک کا ہے. یہ تو وہ میں بتا رہا ہوں جو حکومت نے آپ کو وہ سبسڈائز دیا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، ان کا 42 روپے سب سے مانتے. بالکل ایسا ہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، 42 روپے کا اور 16. تو حکومت پہلے تو وہیں پہ ہمارے سے وہاں پہ جگلنگ ہو رہی ہے کہ بھائی وہ قومی خزانے پہ ہی تو بڑھ رہا ہے، قومی خزانہ میں ہی بھر رہا ہوں. ہاں، بجلی کے پیسے تو وہ کانسٹنٹ نہیں آ رہے نا، وہ اس کے اوپر کوئی نہیں سوچ رہا. کہ الیکٹرک نے کتنی جنریشن کی ہے یہ بھی آپ سن لیں پہلے. میرے پاس اب یہ، کیونکہ میں ہر ٹیرف کی پٹیشن میں بیٹھتا ہوں، گوپلانی صاحب نہیں بیٹھتے، یہ روڈوں پہ بیٹھتے ہیں نا، وہاں پہ ان کے کبھی ان کا گریبان پکڑنے کے لیے پٹیشن میں بھی تو آئے، نیپرا کی ہیئرنگ میں آئے. لیکن اب کرنے والے ہیں شرجیل کو پہلے میرے خیال سے کچھ کرنے والے ہیں ابھی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا بالکل. ہیئرنگ کب ہے، جو آپ جائیں پبلک ہوتی ہی نہیں ہے. اچھا، اس میں انہوں نے وہ رکھا ہوتا ہے ایک بندہ بٹھایا ہوا آئی ٹی کا بندہ، اور وہ مطلب ہے نا آپ کو فوراً میوٹ کر دیتا ہے. زیادہ سے زیادہ بولنا شروع ہے میوٹ. ٹھیک ہے نا، پہلے یہاں بولتے تھے تو ہم تو پورا بول دیتے تھے، وہ پوری ریکارڈنگ موجود ہے. کے الیکٹرک کی میکسیمم جو ہے نا میگا واٹ جو ہے نا 1500 سے لے کے 1800 میگا واٹ ہے ان کے پاس استطاعت ہے. اب میں اسکیم سنا رہا ہوں آپ کو، پاکستان کی تاریخ کا فراڈ کا سب سے بڑا اسکیم سنا رہا ہوں، جس کو ایجنسیاں بھی مانتی ہیں. اچھا، ساری ایجنسیاں مانتی ہیں کہ انیل ممتاز صاحب آپ کی جتنی بھی جو والیومز ہیں جو الیکٹرک کے خلاف ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہے. پہلے تو میں بتاتا ہوں ملک کی سطح پہ، پھر میں کے الیکٹرک پہ آؤں گا. پاکستان کا ہے جو نیپرا والوں نے لائسنس جاری کیے ہیں، 48,000 میگا واٹ کے جنریشن کے لائسنس جاری کیے ہیں. اس 48,000 میگا واٹ کے جنریشن کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے، جس کو ٹرانسمیشن کہا جاتا ہے، ان کے پاس استطاعت ہے 26,000 میگا واٹ. 48,000 26,000 میں سے گزر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے.
اس کے بعد آپ آگے کی کہانی سنیں. پورے پاکستان میں جو کنزیومر کو لوڈ دیا گیا ہے 1,02,448 میگا واٹ. ٹھیک ہے سر, یہ اتنا بڑا فراڈ کہ وہ جو ہے نا, وہ جو ایف آئی اے والے ہیں نا, وہ خاموشی سے یوں بیٹھے ہوتے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, مجھے اس کو ثابت کرو. ہم نے کہا ہم ثابت کر دیتے ہیں, ہم نے ڈاکومنٹ دکھائے ہوئے. اب وہ چپ بیٹھے ہوئے. آپ کے الیکٹرک وہاں پہ دباؤ ڈال رہی ہے, جس کا آپ نے کل پرسوں میں نے بھی دیکھا ہے, ایک نیوز چینل بتا رہا تھا کہ الیکٹرک نے دھمکی دی ہے کہ اگر کے ڈبلیو ایس بی نے پیسے نہیں دیے تو وہ پھر وہ کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ کی ذمہ دار وہ ہوگی. یہ دھمکی آپ نے سنی ہوگی نا, یہ سنی ہے میں نے. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ دھمکی میرے کیسوں میں دی گئی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایف آئی اے کو دی گئی ہے کہ بھائی پورے کراچی کے نظام ہم بٹھا دیں گے, آپ بھگتتے رہنا. یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں, میرے آئیو نام بھی سن لیں ان کا, مہوش ہے میڈم, ان کو بتایا, انہوں نے کسی اور ذریعے سے مجھے پہنچایا کہ جناب اگر انیل ممتاز کا کیس اٹھایا تو پورا نظام بٹھا دیں گے. اور بٹھانے کا بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, ہر سال 1-2 دفعہ بیٹھتا ہے. اچھا وہ دوبارہ آتے ہیں. اچھا کے الیکٹرک نے کیا ہے, اس کا ہے جنریشن 3,555 میگا واٹ. کتنی ہے؟ 3,555 میگا واٹ ٹوٹل جنریشن ہے. ان کے پاس صلاحیت جو ہے نا ٹرانسمٹ کرنے کی وہ 2,200 میگا واٹ ہے. کتنی ہے؟ 2,200, صرف 2,200 میگا واٹ, اور وہ بھی ناقص کہ ایلومینیم کنڈکٹر اس میں ڈال دیا گیا, اس کو ہٹا کے, کاپر کو ہٹا کے. اب 3,500 2,200 سے نہیں گزر سکتا. ان کا کمال دیکھیں, اسٹیٹ آف دا آرٹ کمال دیکھیں کہ الیکٹرک کا, انہوں نے 15,241 میگا واٹ کے لوڈ سیکشن کر دیا. اچھا یہاں پر بھی بس نہیں ہے, یہاں پر بھی بس نہیں ہے اسکیم. میرے پاس جو ڈاکومنٹ ہے اور جو میں کوٹوں میں لے کے گیا ہوں, میں نے وہاں بتایا سر ان کا 15,241 میگا واٹ سینکشن لوڈ نہیں ہے, یہ 30,000 میگا واٹ کی بلنگ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کتنی؟ 30,000. 3,555 میگا واٹ جنریشن ہے صرف, یہ 30,000 میگا واٹ کی بلنگ کر رہے ہیں. یہ ڈاکومنٹری پروف دکھا رہا ہوں. اس سے بڑا اسکیم ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ سب ہے نا یوں ہاتھ پاؤں چل کر کے بیٹھے ہوئے. ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کا تبادلہ کا لے گیا وہاں پہ فوراً کراچی سے, جو اس کو اٹھا کے ذرا تھوڑا سا, وہ میرے سے پہلے دن ہی بیٹھے تھے, پھر اس کے بعد دوسرے دن کو پر پریشر آیا اور پھر وہ 1 مہینے کے اندر اندر واپس لاہور, اور بڑے دبنگ تھے وہ آپ نے سنا ہوگا اسٹنٹ والا کیس, اسٹنٹ کے وہ ٹیبل پہ لیٹ گئے تھے جا کے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب, یہ وہ تھے. تو اب یہ تمام معاملات جب آپ نے منظر عام پر رکھے لائے تو اس کے بعد آپ کا کیا, آپ کس کنڈیشن میں ہیں ابھی؟ سر میرے کو تقریباً 12 سال ہو گئے, میری بجلی کاٹی ہوئی ہے, منقطع کی ہوئی ہے کہ الیکٹرک نے. اچھا. اس کے باوجود کہ میں نے 3,26,000 کے اضافی پیمنٹ کی ہوئی ہے, اس کے باوجود پہلے انہوں نے میرے پہ الزام لگایا, بڑا ایک چھوٹے سے آدھے منٹ بھی نہیں لوں گا, انہوں نے میرے پہ الزام لگایا کہ 1,28,000 کے آپ کے اوپر ڈیوز ہیں. ہمارے بھائی سے پیمنٹ کرتے تھے, ان کو پتہ نہیں کیا ہے. ہم نے اٹھایا کیس, ہم نے جا کے ان کو کہا کہ جناب آپ نا یہ اکاؤنٹ کے اندر یہ ہیرا پھیری کر رہے ہیں. تو 1 مہینے تک نیپرا والوں نے کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں دی. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سر ان کے اکاؤنٹنگ کے اندر ہیر پھیر ہے. کہ الیکٹرک نے پھر اس عرصے میں ہماری بجلی منقطع کر دی 14 مئی 2023 کو. ہم نے شور مچایا کہ بھائی جان ہم تو سب جوڈائز کیس ہے, اول تو گھریلو صارف کی بجلی منقطع کی نہیں جا سکتی. یہ آپ عوام کو میں بتا دوں کہ دنیا بھر میں, پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں, یہ بہت اچھا میسیج ہے ناظرین. جو الیکٹریسٹی ایکٹ 1910 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ گھریلو صارف کی بجلی منقطع نہیں کی جا سکتی اگر اس کے اوپر بقایا جات بھی ہوں, اگر اس کے اوپر بقایا جات بھی کیوں نہ ہوں, اس کی منقطع نہیں کی جا سکتی. تو پھر کیا کرے وہ؟ جب تک کہ کمپیٹنٹ کورٹ اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہ دے. اچھا, تو کمپیٹنٹ کورٹ تو کہ الیکٹرک تو نہیں ہے نا, یہ کس بات کی بنی ہوئی ہے کورٹ؟ یعنی انہوں نے اپنا ہی قانون بنا رکھا ہے, وہ نہیں, ماورائے عدالت اپنی عدالت لگائی ہوئی ہے. یہ میں لے کے کورٹوں میں کھڑا ہوں کہ سر ان کو کون سی ہے, ان کو عدالت کا اختیار کس نے دیا ہے, آپ کیوں نہیں لیتے؟ میں جبکہ عدالت میں موجود ہوں نیپرا میں نے پھر ان کو, جب کہ الیکٹرک نے وہاں پہ میرے کو اسٹیٹمنٹ دی میری, اچھا اسٹیٹمنٹ پڑھنے کسی کو آتی نہیں ہے. ہم نے جب اسٹیٹمنٹ پڑھی 3,26,000 ہم نے اضافی دیے میں, وہ جو اکاؤنٹنگ کی ہیر پھیر ہو رہی تھی وہ یہ تھی. ان کو اس اپنی اسٹیٹمنٹ پڑھنی نہیں آتی, کیری فارورڈ بیلنس کے اندر یہ گیم کھیلتے ہیں. آپ بل دیکھتے ہو نا تو آپ دیکھو کہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گا.
جب ان کے وہ سائٹ کے جو اسٹیٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے نا, پچھلے کا وہ آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں, پچھلے کا بل, یہ بل پیچھے کیوں چلا گیا, وہاں پر آپ دیکھو گے تو آڈیٹر جنرل پاکستان وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا, بول رہے یہ کون سی کاؤنٹنگ ہے بھائی. میرا آئیو جو بیٹھا ہوا تھا اب سسپینڈ ہوا ہے, وہ علی مردان صاحب سسپینڈ ہوئے ہیں, مہینے بھر سے کلوز ہوئے ہیں ایف آئی ایس سندھ زون کے اندر. وہ بول رہے ہیں یہ تو بہت بڑا اسکیم ہے, اس کے بعد سسپینڈ ہو گئے, وہ ہو گئے دوسرے چیز میں. لیکن یہ ہے یہی کہ بھائی تم نے کیوں اٹھایا انیل ممتاز کو, یہ کیوں پوچھا. تو 3,26,000 ہم نے اضافی دیے میں, وہ جب میں نے ان کو دکھایا, اور یہ کیا ہے نیپرا کی ہیئرنگ ہو رہی ہے وہاں, میں بتا رہا ہوں ریکارڈنگ موجود ہے, میں بول رہا ہوں مجھے ریکارڈنگ دو تاکہ میں عوام کو دکھاؤں, یہ ریکارڈنگ نہیں دکھاتے وہ. اب آپ اندازہ کر لیں کتنا بڑا مشکل وقت ہے ناظرین کرام پاکستانی عوام پر, بالخصوص کراچی کی عوام پر, کہ بجلی نہ ہونے کے برابر ہے جو پوری دنیا کو فراہم کرتا ہے نوکریاں. یہاں پر لوگ آتے ہیں, انڈسٹری یہاں پر کراچی میں اتنی زیادہ تھی جو کم ہوتی جا رہی ہیں, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پانی, اچھا سمندر تو ہے لیکن پانی پھر بھی نہیں ہے. چودھری عثمان افتخار کچھ کہیں گے آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے؟ جی علی بھائی, اس ٹاپک کے حوالے سے میں یہ کہوں گا, ان کی بھی اس میں بہت اچھی گفتگو کی ان لوگوں نے, کہ الیکٹرک کا ادارہ وہ ادارہ ہے جو خودکشی کرنے پہ بندے کو مجبور کرتا ہے. ابھی بیچ میں گرمی زیادہ ہو جائے تو بجلی غائب ہو جاتی ہے, بارش زیادہ ہو جائے تو بجلی بند کر دی جاتی ہے. تو آپ اپنے ان چیزوں کو صحیح کریں نا, کہ اگر بارش زیادہ ہو رہی ہے تو آپ بجلی بند کر رہے ہیں. پھر بیچ میں 2 سال پہلے بھی ہم نے ان کے ہیڈ آفس میں دھرنا دیا تھا, تو ہمارے ایک بہت قریبی دوست تھے, ان کے بجلی کی تار کہیں رہ گئی تھی اوپن, تو اس نے ہاتھ لگا, ان کی بچے کی ڈیتھ ہو گئی. پھر ان کو کورٹ میں گھسیٹا گیا, پھر ان سے پیسے بھی دلوائے گئے مگر بہت مشکل سے. اب بیچ میں سائنس سرکار اور کے الیکٹرک بھی آمنے سامنے ہوئی, جیسے پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ کے الیکٹرک کا جن ہے جو بوتل سے نکل کے بے قابو ہو گیا ہے. پھر شرجیل انعام میمن صاحب نے بھی بولا کہ یہ وہ گھوڑا ہے جو بے لگام ہو گیا ہے. تو اس گھوڑے کو لگام دینے یہ ہم سب کا, جیسے ماشاءاللہ انیل صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی, یہ جیسے رہے بھی ہیں, ان کا ہمیں کیس دیکھنا بھی چاہیے, اور اس کو آواز جیسے انہوں نے اٹھائی, اور ان کا جلد سے جلد مسئلہ حل ہونا چاہیے. ہم لوگ ادھر, آپ کی ایک انسان کی 30,000 روپے سیلری ہے, اب وہ اپنے گھر پہ چلائے, بچوں کو چلائے, وائف کو دیکھے, اخراجات دیکھے, یہ لوگ بل ہی اتنا بھیج دیتے ہیں کہ ایک انسان تنگ آ کے خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی مافیا ہے. اور ابھی جیسے یہ بھی بتا رہے کہ آئے, میں خود بھی ابھی آ رہا تھا تو میں نے راستے میں راستہ چینج کر کے آیا ادھر, مجھے کم سے کم 45 منٹ لے کے, حالانکہ میرے گھر سے 15 منٹ کا راستہ ہے چینل پہ آنے کا. تو لوگ گرمی کی حالت میں سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے, ان کو تھوڑا سا خوف نہیں ہے عوام کا, بس اپنی جیبیں بھرے جا رہے ہیں, اور عوام کا کسی کو وہ نہیں, پرسان حال نہیں ہے. یہ روشنیوں کا شہر اس کو کہا جاتا تھا کراچی کو, کوئی آؤٹ آف سٹی سے آتا تھا, کہاں جا رہے ہیں, کراچی شہر میں روشنیوں کا شہر ہے. اب تو یہ ایسا کر دی گیا, آپ اگر سی ویو کی طرف جائیں, جو اسٹریٹ لائٹس ہوتی تھی وہ روشن ہوتی تھی, اب آپ جائیں ایسا منظر پیش ہو رہا ہوتا رات کو, کیونکہ واردات بھی ہو جاتی وہاں پہ. پہلے ایک ٹائم تھا بہت روشن ہو رہا ہوتا تھا. تو یہ ہم سب کو چاہیے, اور اسٹریٹ کیمپ کی وارداتوں میں وہاں پر بہت جی زیادہ اضافہ ہوا ہے. بالکل, کیونکہ اندھیرے کی وجہ سے ہو گیا. پہلے اسٹریٹ لائٹس جلتی تھی تو وہ تھوڑا سا روشنی ہوتی تھی, موبائلز بھی کھڑی ہوتی, سب چیزیں. اب آپ ایک سناٹے ایریا میں جا رہے ہیں, اور لاسٹ ٹائم 2 سال پہلے ہسبینڈ وائف کے ساتھ واردات ہوئی ہے, اور میرے بہت قریبی جاننے والے سی ویو کے اوپر. وہ کس وجہ سے کہ اسٹریٹ لائٹس بند ہے. شرجیل گفرانی بھائی, ابھی میں نے گزشتہ دنوں وزیر توانائی سید ناصر حسین شاہ کا انٹرویو کیا, اور میرا ٹاپک کے الیکٹرک ہی تھا. انہوں نے کہا کہ میں اب جو اقدام کرنے والا ہوں کہ اگر بجلی منقطع ہونے سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کسی بیمار کی, تو اس کی ایف آئی آر وہ لانچ کر سکتا ہے کے الیکٹرک کے خلاف. ایسی کئی سینکڑوں ایف آئی آریں تو میں نے خود دیکھی ہیں کہ جو ایف آئی آر درج تو ہو جاتی ہے, لیکن وہ کس کے نام پہ درج ہوں گی؟ ابھی بھائی میں نے تو بھگتا ہے, میں نے ان کو ریکوریز بھی کروا کے دی, لوگوں کے بل بھی ہم نے بڑی مشکل سے بھروائے. وہ گھر ہیں, میں پرسنل جانتا ہوں, ان کے جو ڈائریکٹرز کے ساتھ بیٹھا, مونی طلبی کے ساتھ بیٹھا, کہ جن کے گھر پہ کھانے کا نہیں ہے اور آپ اٹھا کے 10,000 کا بل بھیج دیتے ہیں. اس شہر میں کسی گھر کے اندر وینٹیلیشن نہیں ہے. یہ شہر بغیر, اگر آپ کا وینٹیلیشن سسٹم نہ ہو, یا پنکھے نہ چلیں, یا اے سی نہ چلیں, یا جینا مشکل ہے. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں, سیمنٹ کی جو حرارت ہے وہ ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے سورج کی توانائی سے. ہم جو ہے سب ہونے کے بعد, اگر ہم ناصر شاہ صاحب سادات بھی ہیں, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, اور بڑے کراچی کے عوام کے لیے بہت آؤٹ آف دی وے ان سے ہم نے کام بھی لیے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ناصر شاہ صاحب کراچی الیکٹرک کا بال بھی بکا کر جائیں گے. کیوں؟
اس لیے کہ ناصر شاہ صاحب اور ہم جیسے لوگوں کی جو ہے نا کراچی الیکٹرک کے قریب زیادہ پڑ جاتے ہیں. یہ وہ کمپنی ہے جس کو UK میں سزا ہوئی, یہ وہ کمپنی ہے جن کو دبئی میں فائن ہوا ہے, اور پاکستان کا عدالتی نظام ایسا ہے کہ جو ان کو سیلوٹ کرتا ہے. میں تو ابھی انیل ممتاز بھائی نے جو بات بولی, پہلی بات یہ فنڈامنٹل رائٹس کے حساب سے آپ کو جو ہے کانسٹیٹیوشنلی آپ کا یوٹیلیٹی جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہر حالت میں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. آئین پاکستان کہہ رہا ہے نا, آئین پاکستان کہہ رہا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. اس آئین کے تحت اگر ایک گھر کی بجلی کٹ رہی تھی اور ہم جا کے ہم نے وہاں لوگوں میں آپس میں بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی, ہم کوئی گلی کے گنڈے بدماش تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم نے تاجروں ہماری دکانوں کے بجلی کے بل بھرے ہوئے ہیں, خود کے ہی بول رہی ہے کہ ٹمبر مارکیٹ میں 1 روپے کا بھی بل جو ہے ڈیو نہیں ہے, جو اچھا بھی بل آتے ہیں ہم بھر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ان غریبوں کی جب بجلی کاٹ رہے ہم روکنے گئے تو ہم جب کورٹ میں کھڑے تھے تو جج صاحب ہمیں لتار رہے. کراچی الیکٹرک کے نمائندے, خدا کی قسم اس جج نے ایک الفاظ نہیں بولا ہے کہ آپ کی ہمت کیسی ہوئی ہے میرے شہر کے شہری کے گھر کی بجلی آپ کاٹنے گئے. آپ یہ تو بتائیں نا, جب تک آپ کا جوڈیشل سسٹم کہیں نہیں کھڑا ہوگا. انیل بھائی نے جو بات کی پٹیشن کی, میں ایک دفعہ گیا ہوں سندھ ہائی کورٹ, پٹیشن پہ 8:30 بجے کا ٹائم تھا, وہ جو ہے 2 نمبر یا 3 نمبر کا جو کیس تھا وہ چلا گیا 27 نمبر پہ. یہ تو ان کی ہمت ہے جو یہ روز جا کے وہاں بیٹھتے ہیں اور کراچی کے شہریوں کا کیس لڑ رہے ہیں. ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, ان کو ذاتی طور پہ تو بہت کچھ آفریں آ چکی ہوں گی, ان کو تو ذاتی طور پہ 2000 یونٹ بھی فری وہ دینے کو تیار ہوں گے. بالکل ایسا ہوگا, صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ یہ تو ہمیں پتا ہے نا, ہمیں تو پتا ہے 2 لاکھ روپے جو ہے ہمارے ایک تاجر رہنما کو 2 لاکھ ماہانہ اور 2000 یونٹ ملتا ہے, سب کو پتا ہے, باقاعدہ آپ کی ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. تو وہ پیسہ ان کو یہ دینا کوئی مشکل, لیکن کراچی کے شہری کے لیے جو جیسے ہیرو جو کیس لڑ رہا ہے, ہمیں تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. 100-200 بندوں کو روز جانا چاہیے کورٹ ان کے ساتھ جب ہیئرنگ ہو. میں انیل بھائی کو آج ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئندہ جب بھی ہیئرنگ ہو آپ مجھے واٹس ایپ کریں, میں ضرور پہنچوں گا, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, کیونکہ آپ جو آج شہر کی خدمت کر رہے ہیں میرا بھی وہی فرض ہے. میں کم سے کم کچھ نہیں کر سکتا تو میں آپ کے ساتھ اور آپ کے پیچھے ضرور کھڑا رہوں گا, ہر حالت میں کھڑا رہوں گا. اور منڈے کو بھی میں کراچی کا کوئی نکلے یا نہ نکلے, کوئی آئے یا نہ آئے, آپ ان کو دعوت بھی دیجیے کہ آئے وہاں پر اسپیچ کریں. کراچی کے شہریوں کو سب کو دعوت دے رہا ہوں, آئے یار, بس ہو گیا, بہت ہو گیا. یہ نہ ہمارے ادارے کچھ کریں گے ان کے خلاف, نہ ہماری کوئی اور جوڈیشری کچھ ان کے خلاف کچھ کرے گی, نہ ہمارے جتنے وزرائیں صرف بیانات تک ہیں. وزرا اگر ابھی آپ دیکھیں نا, ہم ان کے خلاف ایک الفاظ بولیں, رات کو ہماری FIR کٹی ہوں گی, ہم اندر ہوں گے, ہم غائب لاپتہ ہو جائیں گے, 6 مہینے تک تو ہمارے گھر والوں کو پتا بھی نہیں ہوگا. لیکن جو ظلم کر رہے ہیں شہر کے اوپر, جن کو میں تو یہ بولتا ہوں ان کو حصہ میں پہنچ رہا ہے. بہت شکریہ شرجیل بھائی, آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی, اور دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا کہ جب عوام باہر آ جائے گی تو پھر وہی لاٹھی چارج یا یہ نہیں چاہتے پاکستانی عوام, امن چاہتی ہے. شہادتیں بھی ہو جائے نا اس شہر کے لیے, ہم اپنا خون دینے کو تیار ہیں, مار ڈالیں ہمیں, ہم تو مرے ہوئے ہیں. قبر میں کل رات کو یہ سوچ رہا تھا کہ کل قبر میں جا کے تو کم سے کم AC کی ضرورت نہیں ہوگی نا یار, قبر کی مٹی میں تو سکون ہو جائے گا, یہاں تو سکون نہیں ہے. قبر کی مٹی کا سکون یقین کرے میرا رب جانتا ہے کہ کل میں رات کو یہ سوچ رہا تھا قبر کی مٹی میں تو اس سے زیادہ میرے کو سکون ملنا ہے. اللہ پاک آپ کو زندگی صحت عطا کرے. انیل ممتاز بھائی, آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے, آئندہ بھی آپ کو مدعو کریں گے. اور شرجیل بھائی نے تو آپ کے ساتھ یہ جستی کر دی اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسکیم کی تھی وہ ایک بات رہ گئی ہے, اگر ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, اور ہم بھی انیل بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں نا, ہماری ٹیم بھی کھڑی ہوئی انشاءاللہ تعالی, میں بھی انیل بھائی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی جو اصل جو چیز تھی وہ بات رہ گئی ہے میری, ابھی وہ میں نے سمجھا جب 1-2 منٹ ملیں گے, وہ اصل جو چیز ہے وہ تو رہ گئی بیچ میں, بعد میں کبھی موقع ملے گا. وہ ہے کہ جو سولر سسٹم آ رہا ہے, یہ سولر لے کر آ رہے ہیں, جو سولر کے 100 کچھ روپے سے لے کے 37 روپے پہ کیسے پہنچ گیا, ایسی چیز کیا آ گئی. وہ یہ ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا 3500 میگا واٹ اور 30,000 میگا واٹ کا گیپ پورا کرنے کے لیے یہ سولر بیچ میں لے کر آئے ہیں. انسسٹینیبل چیز ہے, پھر اس کے اوپر میں پوری آگے بتاؤں گا. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے ہم گفتگو کرتے رہیں گے. عثمان, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, آپ نے سنا کہ عوام پریشان حال ہے, اور ایک اور مافیا کراچی میں داخل ہو چکا ہے جو فائنینس کے نام سے عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے. آپ کو اگر گاڑی چاہیے یا آپ کو گھر چاہیے تو آپ ان کے پاس جائیے, 25% کی آپ سے وہ پیمنٹ لیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو گھر دیں گے. کل اس حوالے سے مزید آپ سے بات کریں گے, لیکن دامن وقت میں جو کہ گنجائش نہیں تھی. ہم چاہتے تھے کہ آپ کو اور بھی آگاہی دیتے, لیکن انشاءاللہ کل ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.